अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर इकराम। मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, इसके साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ। और जैसा कि मैं आपको पता है कि हम हमारे मिलत के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसलिए हमारा जो मेन एम है वो यूथ की एम्पावरमेंट है। तो यूथ को एम्पावर करने का मकसद ये है कि हमारी जो नेशन है, हमारी कौम की फाउंडेशंस को मजबूत करना है, और इसके लिए हमें उनको ऐसा नॉलेज और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम हमारी जो स्ट्रगल है वो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये योम आज़ादी से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर हम योम आज़ादी की बात करें तो 14 अगस्त आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन वाकई इस दिन एक कौम ने फैसला किया था कि हमने अपनी तकदीर खुद मुरतब करनी है, एक मुल्क हासिल करना है। और हम जानते हैं कि जब कोई कौम इस हिम्मत के साथ, इस गैरत के साथ, इस वलवले के साथ ये फैसला करती है कि हमने अपनी तकदीर खुद मुरतब करनी है, एक मुल्क खुद हासिल करना है, एक रहने की जगह हासिल करनी है, एक घर हासिल करना है, तो अल्लाह पाक की, अल्लाह जुल जलाल की ये गैरत दोबारा नहीं करती कि अपने बंदों को मायूस लौटाए। तो इसके साथ साथ हमारा जो एक दूसरा टॉपिक है, और हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस कर हमारे गेस्ट मोहम्मद यूसुफ जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ साथ लाइफ कोच भी हैं, और इसके साथ साथ वो एक ट्रेनर भी हैं, और उन्होंने मोटिवेशन इस मैदान में काफ़ी काम किया, और उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इससे रिलेटेड कि हम पाकिस्तान को किस तरह से, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज किस तरह से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिलत का, और शुक्रिया अदा करता हूँ उमर इकराम भाई आप सबका, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन सबका शुक्रिया कि मुझे मौका दिया है यहाँ बात करने का। पहले तो मेरी तरफ से आपको 14 अगस्त मुबारक हो। और इस मुबारक दिन से अगर हम शुरुआत इस बात से करें कि ये मुबारक दिन आया किस तरह था। देखिए, पहले हमने मुसलमानों ने 2 साल हुकूमत की। यूसुफ भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरे को होस्ट है मसब उमर, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद जी हैं जी शहजाद रोशान गिलानी साहब, जो कि पीआर कंसल्टेंट हैं, इसके साथ साथ एक यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। तो उनको भी हम शामिल करते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम शहजाद रोशान गिलानी साहब, आपको भी। और जो बहुत मेरे को शुक्रिया जी, होस्ट आपकी पूरी टीम हैं मसब उमर सर। जी सर, जी यूसुफ भाई आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें ये था कि हमने 2 साल हमने हुकूमत की, और 2 साल मुसलमानों की हुकूमत के बाद हमारे पास एक नजरिया लेकर आया जाता है, और उस नजरिए के मुताबिक हमें डिवाइड किया जाता है। हम उस डिवीजन से खुश भी हैं, लेकिन हम उस डिवीजन पर थोड़ा सा अफसोस का इजहार भी करते हैं। और खुशी इस बात की है कि हमने एक अलग मुल्क पा लिया, लेकिन हम खफा इस बात पर हैं कि हम एक लीडर थे, किंग थे, एक हुकूमत चला रहे थे, कानून हमारा अपना था, चीजें हमारी अपनी थी, चाहे वो जालिम कानून था किसी के हवाले से, चाहे वो जिस तरह का भी कानून था, लेकिन वो कानून हमारा था, वो इस्लामिक रिपब्लिक था। लेकिन फिर जब हम देख लेते हैं कि यार हम पर हुकूमत ब्रिटिश की आने वाली है, और फिर जब हमें एक मुल्क मिलता है तो हमें उस मुल्क की दाद देनी चाहिए। अफसोस के साथ जब उसके बाद मुल्क डिवाइड हो जाता है, बहुत से लोगों ने जानें दी, बहुत से जानें कुर्बान हुई, बहुत से लोगों ने देखे ना, आपने खुद ही बात की कि एक इस्लामी नजरिए से हुआ तो अल्लाह ताला की क्या इसमें वो थी दावत। तो हम ये समझते हैं कि यार देखे 27 रमजान में 2 रियासतें वजूद में आई, एक पाकिस्तान वजूद में आया, एक मदीना की रियासत वजूद में आई। अगर ये दोनों रियासतें हैं तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हमने गॉड गिफ्टेड को किस तरह यूज किया, उसके बाद कौन सी मुश्किलात देखी, उस मुश्किलात का हमने कैसे सामना किया। फिर हम एक बड़ा मुल्क थे, बांग्लादेश हमारे साथ था,
کشمیر بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن وہ کشمیر اور بنگلہ دیش پھر ہم سے جدا ہوتا ہے اور وہ بارڈر لائن پر ہمیں کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے جدا ہونا ہے. پھر وہ تکلیف بھی ہم نے دیکھی، لیکن اتنی ساری تکلیفیں دیکھنے کے بعد جب ہم سٹیبل ہوتے ہیں، اور سٹیبل کے بعد ہمارے دماغ میں وہ نظریہ جو کہ برٹش لے کر آیا تھا، اس نظریے پر ہم ابھی تک کام کر رہے ہیں، اس نظریے پر ہم ابھی تک چل رہے ہیں اور اسی نظریے کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں، سوری فار دیٹ، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ایک چیز بھی یوز نہیں کر رہے. کوئی اسلامائزیشن نہیں تھی، کوئی اسلام کی کوئی پوائنٹ آف ویو ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس پہلے تھی. اگر ہم بات کریں کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہم نے کیسے دیا دنیا کو، پازیٹیو امپیکٹ ہم نے یہ دیا ہے کہ پاکستان ہم نے آزاد کرا دیا، ہم نے جی دو ملکوں میں جدا ہو گئے. لیکن اس کے بعد ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے پاس ایک ملک تھا، آپ کے پاس چلانے کا طریقہ تھا، لیکن ہم نے پاکستان کو کن ہاتھوں میں دے دیا، ہم کس طرح اس کو چلا رہے تھے. لیکن اگر گھر گھر کی بات ہونا اور گھر میں ہم کسی کو عزت نہ دیں، جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو نہ دی تو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا. اسی طرح اگر ہم کسی اور جگہ کو عزت نہ دیں، اب دیکھیں نا سرائیکستان ایک صوبہ بن رہا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سرائیکستان بنانا چاہتا ہوں. اگر وہ فل سپورٹ میں ہے، وہ فل چل رہی ہے تو اس کو ایک صوبہ دینا چاہیے نا، اس کے سپورٹ میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے تو وہ جدا ہوں گے اور ہمارا ساتھ بھی نہیں ہوگا. اب تو جی وہ ہمارا ٹھیک ہے، ساتھ دینا چاہتے ہیں، ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نوجوانوں کا بھی اس میں 14 اگست میں ہم بڑی بائی مسٹیک لی. میرے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ قائد اعظم کا کیا خواب تھا، علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم کیا ایک نظریہ لے کر آیا تھا، کہ علامہ اقبال کون سا نظریہ لے کر آیا تھا. ہم وہ چیزیں بھول چکے ہیں. ہم 14 اگست مناتے ہیں صرف 14 اگست کو، یہ 14 اگست کا نہیں ہے. ہم نے ہر دن اس کو منانا ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یار علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا، کتنی قربانیاں ہوئی تھی. وہ دیکھتے نہیں ہے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. ہم وہ قربانیاں بھول چکے ہیں. ہمیں صرف جی 14 اگست پر یاد ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں قربانیاں یاد نہیں ہوتی. ہم ایک جذبہ لانا چاہتے ہیں. میں میں کہتا یہاں ہوں سے کہ ذرا جذبہ نہ شہزاد لائیں. بھائی کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہوں گا. جی شہزاد جی بھائی بتائیے گا کہ سب سے پہلے نظریہ پاکستان پہ اپنے خیالات پہ ذرا روشنی ڈالیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کیا تاریخی اعتبار سے پاکستان کتنا ضروری تھا. کیا انگریز برصغیر کا انتظام چلانے میں بہت نااہل تھے کہ انہوں نے ایک طرح سے برصغیر پہ نارکی پیدا کر دی، یا صرف انہوں نے برصغیر کو ایک طرح سے مینوفیکچرنگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا کہ وہ یہاں سے چیزیں بناتے تھے اور باہر لے گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایکسپلوئٹ کیا، برصغیر کی زمین کو ایکسپلوئٹ کیا اور سارے کا سارا فائدہ اپنے ملک کو پہنچایا؟ جی آپ نے میرے سے سوال کیا نا. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ عمر صاحب اور مصعب صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اس سے پہلے اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا سوال جو تھا کہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. تو میں نے کچھ عرصہ کام کیا ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کے ساتھ کاروان علم فاؤنڈیشن. تو وہ مجھے ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ مجھے ایک سٹوری سنا رہے تھے. وہ کہتے کہ میں نے اپنے ایک امتحان میں ٹاپ کیا تو پورے علاقے میں جو وہاں کے ہندو تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ مسلح کاش ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں. مسلح نے ٹاپ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک جی مسلح ہونا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے اگر کوئی بہت اچھی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تو یہ بیسیکلی بنیاد تھی جب آپ کو کسی جگہ پہ آپ کو رہنے کی، بولنے کی، گفتگو کی، اپنے حق کی بات کرنے کی جب اجازت نہیں ہوتی تو ہمیشہ پھر دماغ میں اور دل میں ایک آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جی جب حریت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو نئے ملک بنتے ہیں، نئے معاشرے بنتے ہیں. تو پاکستان کی جو ضرورت تھی، سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی. انگریز کی ادھر ادھر کی یہ وہ تو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت جو تھی پاکستان کی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایزیلی اپنے ریلیجن کو، اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں، آزادی سے رہ سکیں، ٹھیک ہے، اپنے ڈیسیجنز ہوں، اپنے فیصلے ہوں، اپنی سوچ ہو، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو جب ہم بطور آزاد پاکستانی آج دیکھیں. آج پاکستانی آزاد ہیں تو آج کیا طریقہ کار ہے، آج کیا حالات ہیں.
اور آج سے 73 سال پہلے جب یہ ملک آزاد ہوا تو تب کیا حالات تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بیسیکلی آج کے دن سے ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی سے اس کے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کریں گے یا کسی کو اس کے حقوق نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ سے الگ ہونے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ میدان سجا بالکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے محمد یوسف بھائی نے ذکر کیا ہمارے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, اس کے علاوہ انہوں نے سرائکیوں کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں بلوچستان کا, بلوچیوں کا ذکر کریں, بلوچوں کا ذکر کریں. پاکستان دیکھیں ایک ڈائیورس ملک ہے. اس میں مختلف تھاٹس کے, مختلف نظریات کے, مختلف جیولوجیکلی مختلف لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مختلف ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم ان کو اپنے ساتھ پیار, محبت اور بھائی چارے اور اخوت اور ایک دوسرے کے باہمی تعاون کے ساتھ لے کر نہیں چلتے تو کل کو وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ بغاوت کریں نہ کریں, ان کے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ضرور چل رہی ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اگر ہم بطور ینگسٹر, آج پاکستان میں 68% یوتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ یوتھ ہی محبت اور بھائی چارے کے اوپر کام شروع کر دے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دے, یہ کسی قسم کی تفریق کا حصہ نہ بنے, تو ممکن ہے ہم آگے بھی پاکستان کے سارے جو جزو ہیں وہ جڑے رہیں گے. ادروائز جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے مختلف جی ایریاز میں جو ہے وہ بغاوت کی جھلک نظر آتی ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ شکوہ کناں نظر آتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ الگ سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں دیکھیں آج 14 اگست ہے, آزادی کا دن ہے. دیکھیں ہم کیسی عجیب طرح کی سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کسی کو پٹھان سمجھ کے اس کے خلاف اس کا شغل اڑا رہے ہیں, کسی کو شیخ کہہ کے اس کا شغل اڑا رہے ہیں, کسی کو کیا کہہ کے ہم جو ہے وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو بطور پاکستانی, جی سر بطور بالکل ذمہ دار بالکل پاکستانی بالکل ہمیں ایسے ہی چاہیے ہے کہ ہم کہ محبت. جی جی جب ڈویژنز کریں گے تو ایسے ہمارے پاس جو اختلافات اور سامنے رونما ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان جو نظریہ پاکستان کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو نے کتنی تقویت بخشی, کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جو کہ ایک مذہبی بنیادوں پر بھی اس کو کافی طور پر دوام ملا. تو اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ اس کے اوپر آپ نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا, تو محمد یوسف صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی روشنی ڈالی تھی. دیکھیں جو مدینہ کی ریاست تھی وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ یہ اسی منتھ میں جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے اس کا قیام ہوا. ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی یہ بیسیکلی یہ دو, ویسے تو اور بھی مختلف ممالک ہیں جو اپنے ریلیجن کی بنیاد پر جو ہے وہ مطلب انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی, ایسی چیزیں کی, لیکن اسلامکلی مطلب ہمارے مذہب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ اس ملک کو حاصل کیا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اس کا 28 رمضان کو وجود میں آنا جو ہے وہ ایک بلیسنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ اس مقدس مہینے میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس کو ریلیجیسلی اس لیے ایک تو رمضان میں, دوسرا آپ کو پتہ ہے شب قدر کو جو ہے وہ بڑا شب قدر کو ہمارے مذہب میں بہت خاص اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایمان کا بہت اہم جزو ہے. تو شب قدر کے قریب جو ہے نا وہ مطلب 27 کو چونکہ زیادہ چانسز زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ شب قدر ہوگی, جبکہ ویسے تو طاق راتوں میں ممکنات ہوتا ہے کسی اور دن میں بھی ہو جائے, جی جی لیکن 27 کو جو ہے وہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے. ٹھیک ہے. اور ڈکلیئر بھی 27 کو جی ہی کیا بالکل ہوا ہے شان اللہ بھائی, تعالیٰ نے. جی تو جی, جی جی نہیں اس سوال کو نا یہ ٹھیک ہے, آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. بھائی کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اسلامی ممالک یا اسلام نے آپ کو کیا سکھایا ہے. یہ تو نہیں سکھایا کہ آپ پٹھان ہو, آپ پنجابی ہو, آپ سندھی ہو, آپ بلوچی ہو. ہمیں بالکل اکٹھا صحیح رہنے بات. کا طریقہ سکھایا کہ یار ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ بالکل اکٹھا رہتے ہوئے دیکھیں نا, وہ کہتے نہیں کہ دور ہوتے ہوئے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. آج کل ہم دور ہیں تو کمزور ہیں, اگر ایک ساتھ ہوتے تو کیا ہوتے, مضبوط ہوتے. اور اسلامی ممالک کی اگر بات کریں تو اسلامی ممالک کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے, لیکن ہم نے آج کل بائی مسٹیکلی بھی ہو سکتا ہے
اور ہم نے اس چیز کو غلط انداز سے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو نقصان ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اگر اس دکھ کا حصہ نہیں بن سکتا تو یار اس کو محسوس تو کرنا چاہیے. ہم اس دکھ کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن ہم اس چیز کو محسوس بھی نہیں کرتے. اگر پاکستان میں ایک بلوچی کو یا ایک سندھی کو یا ایک پٹھان کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی. ہم اکٹھے تو نہ ہوئے نا. وہ نظریہ جو علامہ اقبال نے بنایا یا قائد اعظم اس کا حصہ بنے اس نظریے کے, تو وہ تو یہ تھا کہ ہمیں اسلامی ممالک یا اسلام کی طرف لے کر جائے. ہم نے اسلام کو ادھر سے بہت دور دور تک لے کر گئے. تو وہ نظریہ ہمارے پاس جو ہے نا, وہ نظریے پر ہم بہت دور تک چلے گئے ہیں. اور کوشش ہے جس سے یوتھ ایکٹیوسٹ آ گئے ہیں یا ایسے دانشور آ گئے ہیں جو ہمیں نزدیک لانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ ہمارے پاس ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس ایک نیا نظریہ لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی ہم سے دور چلے گئے اور ہم نے اس پر باتیں کی اور ہم نے اس کو تنگ کیا تو وہ بھی دور چلے جائیں گے. لیکن پھر وہ چیز اسی طرح دوبارہ نہیں آ سکتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیسک کنسیپٹ کو اگر ہم نے پکڑ لیا جس کے وجہ سے پاکستان وجود میں آیا کہ ہم ایک یونٹ کی فارم میں تھے, چاہے ریلیجیس حلقوں میں ہم ایک یونٹ کے فارم میں تھے, چاہے اس میں پنجابی ہو, بلوچی ہو یا سندھی پٹھان. اس وقت اس طرح کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, صرف اسلام کے جھنڈے پہ لا الہ کلمے کے تلے سب ایک جگہ موجود تھے. اور ابھی بھی ہمیں اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. تو سر شہزاد صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اب ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کا کتنا رول تھا. کیا قائد اعظم کے بغیر, قائد محمد علی جناح کے بغیر قائد اعظم کیا ہمیں پاکستان کا ہونا ممکن تھا؟ دیکھیں ہمیشہ سے ہمارے یہاں ایک نا سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب اگر خواب نہ دیکھتے. جی آواز آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی میری؟ جی سر آپ جی جی بالکل صاف آ رہے ہیں, بالکل صاف آ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا جناب مصعب صاحب کہ آپ کا نام شہزاد بھائی کا آئی تھنک سگنل کا ایشو کٹ گیا ہے. اگر اس جواب کو میں دینا چاہوں تو وہ اس طرح ہوگا. شہزاد بھائی آ جائے تو جی شہزاد بھائی اگر آپ اپنا نظریہ پھر شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسلامی آپ نے کہا قائد اعظم اس میں اور بھی آ سکتے ہیں, علامہ اقبال اور بھی تھے وہاں پر, کیونکہ دیکھیں نا ایک سوچ تھی کہ یار ہم نے نا آزادی چاہنی ہے. تو علامہ اقبال کا اس میں کردار ہو سکتا ہے لیکن اور بھی لوگ تھے, ہم نے اس کو یاد نہیں کیا. ہم نے سب کو یاد رکھنا ہے. پاکستان ایک ملک جب بنتا ہے نا تو اس میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم 10 مارو گے تو 20 اٹھیں گے, 20 مارو گے تو 30 اٹھیں گے. ایک مسئلہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے آزاد ہونا ہے. اب مسئلے کا حل جب تک نہ نکلے تب تک ہم نہیں کر سکتے. ابھی بھی دیکھیں نا ہمارے پاس ایک کشمیر کا مسئلہ ہے. ایک اگر عمران خان اٹھے اس کو ختم کیا جائے تو دوسرا بھی نکلے گا, کیونکہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا ہم یوتھ ایکٹیوسٹ بھی اٹھیں گے, دانشور بھی اٹھیں گے, ٹی وی اینکر بھی اٹھیں گے, سب لوگ اٹھیں گے. لیکن اگر مسئلے کا حل, تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میں سب کا کردار تھا. قائد اعظم کا بھی تھا, وہ خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بات سے کہ یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ناگزیر تھا, ہمیں ایک الگ وطن کی بہت زیادہ سخت ضرورت تھی. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو قومی نظریے کے علاوہ وہ کون سا ایسا نیریٹو تھا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کی تڑپ پیدا کر دی تھی جس کے بعد وہ انسٹاپیبل ہو گئے؟ وہ یہ بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی تب سے شروع ہو گئی تھی جب سے ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہندوستان پر پہلے کلمے والا بندہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تب سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں جدا ہونا ہے. اب وہ جدا ہونے کے لیے ایک ہمارے پاس ایک عرصہ لگا, ایک وقت لگا, اور اسے ہمیں نقصان بھی پہنچا. اگر وہ جلدی جدا ہو جاتا, 1947 سے پہلے ہم جدا ہو جاتے تو ہمیں ایک فائدہ ہوتا. ہم نے تب سے ہی, وہ کہتے ہیں کہ جب سے کلمہ شروع ہو گیا تھا ہندوستان پہ, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کے بعد جو چیزیں آئی تھی وہ ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس تھی. دیکھیں نا اس کے پہلے جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے تھے 1947 سے پہلے, وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, ہم نے جدا ہونا ہے. ہندوستان بنے گا, پاکستان بنے گا, اور اس میں ہمارے پاس ایک پازیٹیو سوچ بھی آئے گی. ہم نے ڈسٹریبیوٹ صرف علاقے کو کیا ہے, ہم نے مسلمانوں کو نہیں. دیکھیں نا پاکستان میں اتنے سارے مسلمان ہیں جتنا انڈیا میں ہے, وہاں ماننے والے زیادہ ہیں. تو ہم نے صرف ایک جو ہے نا ایک راستہ بنا دیا تھا کہ آپ جو ہے نا ایک الگ ملک, ایک الگ جگہ بنا سکتے ہیں. اور اس سے میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے.
کیونکہ ہم نے بہت لیٹ شروع کر دیا تھا, ہم نے بہت ساری باتیں سن لی تھی. اگر ہم جلدی شروع کر دیتے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا. دیکھیں آپ میری بات رہ گئی تھی درمیان میں. یوسف بھائی جی نے جی جی تقریباً جی وہ میری الفاظ کی تقریباً ترجمانی کی ہے, لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم ریلیجیسلی اور جو ہے وہ نیشنلی دونوں لحاظ سے نا بہت شخصیت پرست پائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آج جب ہم بات کریں گے پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تو آدھے لوگ کہہ رہے ہوں گے جی نواز شریف کا بڑا کردار تھا جی, نواز شریف سننے کو ملے. دوسری طرف جو ہے وہ لوگ صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان کر رہے ہوں گے. جبکہ کوئی بھی ایسی موو جو کسی نتیجے کی شکل میں سامنے آتی ہے نا, اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے, کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, جو پرسنالٹی لیڈ کر رہی ہوتی ہے, ان کا رول دوسروں سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے بننے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص, وہ کوئی بچہ بھی جس نے اس ملک کے لیے جان دی ہے نا, وہ اس ملک کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, اب آپ جی دیکھیں کہ قائد اعظم بالکل کی سٹرگل شروع ہوتی ہے بعد میں, پہلے علامہ اقبال کا خواب ہے. اب اگر وہ خواب نہ دیکھتے تو پراپر ٹیم نہ بن پاتی. ٹھیک جی ہے, اب آپ اگر ہسٹری کی بالکل. بات کرتے ہیں تو ہسٹری میں اس سے دیکھیں پہلے سر سید دیر احمد ور خان دیر ور وہ سو دونوں بھی مینی نظریہ پیپل نہ پیش فرام کرتے. مائنورٹی. جی ہاں جی, بہت سارے منورٹی کے لوگ تھے, منورٹیز کے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے بننے میں ایون اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے پاکستان میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے, ان کو بھی اتنی ویلیو دی جانی چاہیے. اس وجہ سے کہ کل کسی دور میں ہم وہاں پہ بطور مائنورٹی ٹریٹ کیے جاتے تھے کسی جگہ پہ, اور ہم نے اس مائنورٹی کے جو اس کو کراس کرنے کے لیے, اس ورڈ کو ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا. آج ہمارے جی ملک میں اگر مختلف تھاٹ کے, مختلف نظریات کے, مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں تو ہمیں بطور مسلمان, بطور پاکستانی ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون قائد اعظم کے مختلف فرامین میں بھی یہ بات بار کہی گئی ہے کہ مائنورٹیز کو بھی رائٹس بھی دیے جائیں اور ان کا بالکل. باقاعدہ خیال بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے, شہزاد بھائی, ہمارے لیکن اگر میں آپ کو ایک گلوبل اور انڈیکسز دیکھیں تو یونٹی پاکستان کا بس ایک انڈیکس ود ریلیٹڈ ٹو مائنورٹیز بہت اچھا ہے. پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ اس طرح سے ظلم و ستم نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ تحریک آزادی کے دوران دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی تھی. کیا ہم واقعی یہ کہنے کے قابل ہیں کہ 73 سال کے اندر ہم نے وہ جو ہمارے بزرگوں نے اتنی مائیگریشن کی, اتنی قربانیاں دیں, کہ ہم باقی 73 سال کے اندر ہم نے ان قربانیوں کو کوئی مان رکھا یا کوئی پاس رکھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ظالم سوال آپ نے کر دیا ہے, اور اس سوال کے اوپر جو ہے نا وہ میرا جواب ہمیشہ سے, آپ اگر کوئی اور بھی میری ویڈیوز نکالیں گے تو آپ کو ہارش ہی ملے گا. ہم نے بالکل مان نہیں رکھا, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, وہ ملک جس چیز کے لیے یہ ملک بنا تھا, ہم نے وہ چیزیں پریکٹس نہ کی افسوس کے ساتھ. آج میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر گیا تو مجھے میرے گھر کی چھت کی جو پچھلی گلی ہے اس میں سے بھی وہ جو ہے باجوں کی آواز آ رہی تھی, اور سامنے والی گلی سے بھی جو ہے وہ باجوں کی آواز آ رہی تھی. اور میرے دماغ میں جو تصویر چل رہی تھی وہ تصویر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہے, جس میں مختلف لوگ ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ٹرین سے گر کر جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ لت پت بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل تو پاکستان جو ہے وہ بہت ساری قربانیوں کے بعد جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. ٹھیک ہے, اور جی آزاد ملک مل جانا کوئی انہوں نے تو بڑا کام کر دیا, لیکن اب اس آزاد ملک کو چلانا آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال یا میں ہر سال بھنگڑے ڈال کے جو ہے وہ جھنڈے چوم کے اور جھنڈیاں لگا کے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ یہ اس کام کا خراج تحسین ہے جو کام بزرگ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اس کا جی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا جو ہے نا وہ کوئی اپنے حصے کی کوئی شمع جلائیں, کوئی ایسا چراغ جلائیں جو آنے والے دور کی نسل کہہ سکے کہ آج یہ جو 4 لوگ بیٹھ کے ادھر ٹاکس کر رہے ہیں, آیا کہ انہوں نے کوئی پریکٹیکلی بھی کوئی چیز ایسی کی تھی کہ یار آج جو ہے وہ کم از کم ملک بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم جب بیٹھتے ہیں دوست آپس میں, ایک ہی اس ایج کے لوگ جب بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ملک کا بیڑا غرق ہے, اس ملک کے حالات خراب ہیں,
اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ ساری گھنٹے کی بحث کرنے کے بعد کنکلوڈ یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے, اس ملک کا بیڑا ہی غرق رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یہ جو اینڈ والی لائن ہے نا, اس لائن کے اوپر کراس مارنا ہوگا. کیونکہ اس ملک میں 68% یوتھ, اگر ساری یوتھ یہ سوچ رہی ہے نا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. جب قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی نا, ان کے سامنے بھی یہی صورتحال تھی, حالات بہت برے بالکل تھے, ایسے حقوق جو ہے حالات وہ ایسے آگے تو انہیں ایک حقوق دفعہ غضب کیے, پھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا, ہاں پھر جی, انہیں دوبارہ واپس لایا گیا. حقوق غضب کیے جا رہے تھے, لوگوں کی کمی تھی, مخلص دوستوں کی کمی تھی, ٹھیک ہے, ریسورسز کی کمی تھی. آج کے جی پاکستانی کے پاس ریسورسز, وہ کہتا ہے ریسورسز کی کمی ہے, وہ کہتا ہے جی لوگوں کی کمی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ چلیں ایسے ہی چل رہا ہے. تو میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے ساتھ, ایون ہم 4 لوگ آج بیٹھے ہیں نا, تو ہم 4 لوگ یہ عزم کر لینا یار کہ ہم نے یہ نہیں کم از کم کہنا کہ یار اس ملک کا نہ ستیہ ناش ہی رہے گا, ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا نا, تو وہ جو پرندہ پانی لے کر آ رہا تھا نا, وہ پانی لے کر آ رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ میرے پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی لیکن وہ اس وجہ سے لے کے آ رہا تھا پانی کہ کل کو جب پوچھا جائے تو وہ پانی لانے والوں میں اور آگ بجھانے والوں میں ہو. ٹھیک ہے, تو کل کو جب ہم سے پوچھا جائے کہ واٹ یو ہیو ڈن فار یور کنٹری, فار یور ہوم لینڈ, اگر آپ اس کو فار یور ہوم لینڈ کہتے ہیں, بدقسمتی سے ہم تو آج تک اسے اپنی کنٹری مان ہی نہیں پائے. کیونکہ اپنی کنٹری اگر اسے ہم اپنا ملک اسے مان لیتے, ہم اس کی آنرشپ لے لیتے, تو اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرتے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے چونکہ بالکل ہم نے ٹھیک اس کہہ کو رہے ہیں. اون نہیں کیا, پاکستانی لوگوں کا, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ یو اور بہت سے لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہم آنرشپ لے نہیں پاتے. ٹھیک ہے, جتنی دیر تک ہم آنرشپ نہیں لیتے کسی چیز کی, اتنی دیر تک ہم اسے بہتر نہیں کر سکتے, اتنی دیر تک ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ابھی تک کے جو فیگرز ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا مان نہیں رکھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ امید اچھی رکھنی چاہیے اور جو ہے وہ پازیٹیوٹی ذہن میں رکھنی چاہیے. تو میں جی اب امید کر رہا پازیٹیوٹی ہوں سے. کہ ہاں جی, جی اب میں امید رکھ رہا ہوں, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے جو نوجوان ہیں, اب وہ کم از کم جو ہے نا ڈیبیٹ کرنی شروع کر دی ہے, گفتگو کرنی شروع کر دی ہے, کچھ کوششیں شروع کر دی ہیں. آج اگر نوجوان اسٹرکٹلی اس بات پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کوئی اپنا رول پلے کرنا ہے, اور وہ لیم ایکسکیوزز سے نکل کر اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, تو پھر انشاءاللہ 15-20 سالوں میں جو ہے نا وہ ملک کسی بہتر سمت میں جا پائے گا. انشاءاللہ. لیکن ابھی بھی یہ 15-20 سال میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مطلب جب سوال اٹھا تھا نا پاکستان بننے کا, آج یہ سوال بیسیکلی پاکستان بہتر ہونے کا اٹھ رہا ہے, اور کوئی اور آ کے, کوئی فرشتہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا, کوئی باہر سے آ کے بندہ ٹھیک نہیں کرے گا. یہاں کے لوگوں نے ہی بیٹا غرق کیا ہے, اور یہاں کے لوگ ہی اس ملک کو اپلفٹ بالکل جی, جیسے پازیٹیوٹی سے اب ہماری کریں کیونکہ نوجوانوں کی ذمہ گے. داری ہے, اسی طرح کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم پاکستان جب کو اسی طرح پازیٹیو امیج بھی ساری دنیا کے سامنے پیش کریں. ان کے تو پازیٹیو امیج کے بارے میں دل اگر میں بات اور کریں تو دماغ میں اکثر اس کی آنرشپ چل رہی ہوگی کہ یہ میرا ملک. بالکل. جی یوسف بھائی, آپ بتائیں کہ اب پاکستان کی پازیٹیو امیج شو کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ جو نوجوان ہیں, یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ, کیا اور نوجوانوں کے علاوہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا میڈیا ہے, کیا وہ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جنگ دیکھی ہے, اور جنگ کا لحاظ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے جنگ تلواروں سے ہوتی تھی, پھر بندوقوں سے ہوتی تھی, اب نظریے سے ہو رہی ہے. اب جو جنگ ہے وہ نظریے کی ہے. ہمارے نوجوانوں کا نظریہ غلط ہے. ہم نے 14 اگست کے دن صرف 14 اگست منانا ہے. ہم نے صرف 14 اگست, مطلب اگر محرم ہے تو 10 محرم کو ہمیں پتہ ہے کہ آج جو ہے نا میدان کربلا ہوا تھا اور ہم پر ظلم ہوا تھا, تو ہمیں صرف وہ والا دن یاد ہے, اس کے علاوہ ہمیں نہیں یاد. اور وہ بھی ہمیں یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آج گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں نا, جب آپ فارغ ہو جائیں نا 14 اگست کی رات کو, آپ جا کر اسپتال کا وزٹ کریں, کتنے لوگ اسپتال میں پڑے ہیں. میرے سارے نوجوان اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں ون ویلنگ کے حوالے سے. یہ ہم نے 14 اگست کا نظریہ دیا ہے کہ آپ نے ون ویلنگ کرنی ہے,
आपने स्पीकर लगाने हैं। यार ये जज्बा नहीं है। आज अपने साथ वादा करना है हर नौजवान ने कि भाई कल से मैंने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, इस वजह से नहीं। देखे, पाकिस्तान को बुरा ना कहें, आप जाकर कहें गवर्नमेंट को बुरा कहें, आप लोगों को बुरा कहें, आप चीज़ों को बुरा कहें, आप जाकर मुझे भी बुरा कहें, पाकिस्तान पर कोई आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि पाकिस्तान शहीदों का मुल्क है। कितनी कुर्बानियां उस बुजुर्गों ने दी है। कभी जाकर आप उस बुजुर्ग के साथ बैठे, वो रो रो कर आपको बात बताएगा। वो एक मिनट के लिए भी नहीं हंसेगा, क्योंकि उसने हंसना देखा ही नहीं था उन सालों में जिस वक्त वो पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया था। और आज हम उस पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, गवर्नमेंट का कभी नहीं उड़ाया जाता। कभी कोई चीज जो है ना खराब होती तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल से बना था तो इस मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना था। हमने हर नौजवान उठकर ये बात करनी है। देखिए ना, आज मेरे फॉलोअर अगर 50,000 हैं तो किसी के 1 लाख हैं। अगर 1 लाख फॉलोअर है तो 1 लाख फॉलोअर मतलब 1 लाख बंदे उसको मानने वाले हैं। बिल्कुल। करें तो पाकिस्तान अगर उस वक्त बना था ना, तो सिर्फ कायद आजम या अल्लामा इकबाल की वजह से नहीं बना था, इसमें और लोगों का भी हाथ था। देखिए, कायद आजम पर 1000 सवाल थे, अल्लामा इकबाल पर भी 1000 सवाल थे। इसी तरह हम में से बहुत से लोगों से बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो कि अवलिया कराम है, जो कि मौलाना है, जो जिनको लोग मानते हैं। अगर वो एक पॉजिटिव मैसेज दे नौजवानों को तो नौजवान उसको बेहतर तरीके से मानते हैं। लेकिन हमारे नौजवान आजकल देखे ना, मैं कहूँ ना, ट्रेंड चलता है पबजी का, ट्रेंड चलता है टिकटॉक का, ट्रेंड चलता है गलत चीजों का। कभी हमने अच्छी चीज के लिए ट्रेंड नहीं चलाया, कभी हमने अच्छी चीज को प्रमोट नहीं किया, कभी हमने अच्छी चीज को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये हमारा एक नजरिया ये बन गया है कि पैसे मिलेंगे तो टिकटॉक से मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो पबजी से मिलेंगे, मजा मिलेगा तो पबजी से मिलेगा। एक बार चीज मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर कहते हैं कि पैसे मिलते हैं, पबजी गेम खेलो तो पैसे। हाँ, वो पॉजिटिव हम भूल चुके हैं, कहीं दूर जा चुके हैं। वो हमारे ईमान की गलती भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ना मिसकंसेप्ट हैं। अब मिसकंसेप्ट मैं आपको अभी ये बता रहा था कि पबजी जो है, हम कहते हैं कि पबजी खेलूंगा, यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा तो उससे पैसे नहीं। यूट्यूब पर पबजी खेलने से नहीं आते, वीडियो बनाने से नहीं आते, कंटेंट बनाने से आते। आपका कंटेंट अच्छा हो तो आपकी वीडियो ज्यादा चलती है। अब कंटेंट देखे ना, 14 अगस्त पर काजी आजम का कितना अच्छा कंटेंट है, अल्लामा इकबाल का कितना अच्छा कंटेंट, आप डाले तो सही ना, आप हिस्ट्री डालें, आप हमारे बच्चों को बताएं। हमारे बच्चों को नहीं पता कि कश्मीर पर क्या जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों को नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरह आजाद हुआ था। कुछ हमारे बुजुर्गों की भी गलती है, लेकिन हमारे नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी नहीं बताता कि भाई आप जिस रास्ते पर जाते हो ये गलत है। हम भी ये महसूस कराना चाहिए कि देखे ना, ये जो कामयाबी है उसकी फॉलोअर की, ये कामयाबी है जो जो आजकल के नौजवान जिसको कामयाबी समझते हैं, वो कामयाबी एक शॉर्ट टर्म की है। कायद आजम को अभी तक हम याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं? वो कामयाबी उसने जो सोची थी, जो उसने थिंकिंग की थी, वो लॉन्ग टर्म की थी। हमने शॉर्ट टर्म के लिए एक वीडियो वायरल कर दी, उस वायरल पर हम खुश हो रहे हैं, लोगों को बता रहे देखो आपने मेरी वीडियो देखी है। नहीं, मैंने वीडियो आपकी नहीं देखी, लेकिन मुझे कायद आजम के 14 निकात याद है, और उस 14 निकात पर मैं अमल भी कर रहा हूँ। मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद है। तो ये चीजें हमारी नौजवानों में नहीं है, और वो गलत ट्रैक से हमने सीधे ट्रैक पर लेकर आना है। जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम इस चीज को ऊपर लेके आ सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें हर बंदे का एक किरदार होना चाहिए। मौलाना का अपना किरदार होना चाहिए, मेरे उस्ताद का अपना किरदार। हर लेक्चर के आखिर में ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ाने के आखिर में ना, ये जरूर पढ़ा देना चाहिए यार पाकिस्तान ने इतनी सारी तकलीफें देखी थी। और सिर्फ पाकिस्तान स्टडी की किताब में नहीं होना चाहिए, हर किताब के बाद बताना चाहिए। शहजाद भाई जानते होंगे कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के मसले के बारे में बताओ। हमें क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और अच्छे अच्छे टीचर बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इशू के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। जब हम जॉब में आते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन में आप सिविल सर्विस के एग्जाम देके वहां क्या पूछा जाता है। ये तो नहीं पूछा जाता कि आपकी ग्रिप कितनी, ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान में अभी के मसले के बारे में आप एक्सप्लेन करें। हमारे बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। ये नौजवान जो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमने उसको सीधा करना है। उस्ताद का किरदार है, डॉक्टर, हर बंदे का किरदार है। हर बंदे को आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा बोलना चाहता है, हर बंदा बोल सकता है। तो हर बंदा बताए कि यार देखे मेडिकल फील्ड में क्या इशू है पाकिस्तान के हवाले से, मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग फील्ड से क्या रिलेटेड इशू है, लेकिन जो बेसिक इशू है वो बंदा बता सकते हैं जो इस फील्ड से है। तो इसमें हर बंदा एक किरदार अदा करेगा और हमारे नौजवानों को गाइड करेगा, और गाइडनेस का तरीका भी होना चाहिए। बाई मिस्टेकली हम इससे ये कहते हैं कि तरीका गलत करते हैं, मैं उस पर टांट करता हूँ, बताता जरूर हूँ, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि मोटिवेशन स्पीकर मेरे घर में बैठा हुआ है,
मेरा बाप मेरा सबसे अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मसले बता रहा होता है। इस तरह हमारे घर में और भी है, लेकिन तरीका गलत है। अगर तरीका ठीक हो तो हम में से कोई चीज़ भी हमसे गलत नहीं जा सकती। तो ये नज़रिए और ये चीज़ें हमें ठीक करनी है। अगर ठीक करेंगे तो जिस तरह शहजाद भाई ने कहा 20 साल में, आप 20 साल को छोड़े, हम कल जाकर भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं, हम कश्मीर को आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन वो तरीके, पहले भी मैंने कहा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा हम ज़्यादा मसलों में पड़ेंगे, हमारी असलियत ज़्यादा नज़र आएगी लोगों को। अगर हम जल्दी कर देंगे तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा, हम जल्दी उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया को बता देंगे कि यार हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं। फिर शहजाद भाई, मैं यहाँ से आपको लेना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि हम जब टेररिज्म से हम टूरिज्म तक आ गए हैं तो इसके अंदर हमने काफ़ी एक माइलस्टोन कवर किया है पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने में दुनिया के लिए? बिल्कुल, देखें, अगर आप, मैं और हम सब लोग जो मैंने जिस मुद्दे से बात शुरू की थी ना, अगर हम उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो जन्नत का टुकड़ा और एक बड़ा पीसफुल मुल्क इंशाल्लाह साबित होगा। बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो इसको एक्सट्रीमिज़म की तरफ झोंकना चाहते हैं, ठीक है। जी। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ चूंकि एक शख्सियत परस्ती का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये लोग ये समझते हैं कि ये साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये जो मर्जी बात कर रहे हैं ना, वो ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फॉलोअर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं की, तो वो लोगों को अक्सर औकात जो है वो हेट स्पीच की तरफ ले जाते हैं, गाली गलोच की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लड़ाई की तरफ ले जाते हैं। और इवन इफ यू हैव डिफरेंट थॉट फ्रॉम अनदर, तो वो जो रहनुमा हैं उनके, वो ये कहते हैं कि इस शख्स को जो है ना आप इवन इवन मारने तक की बात जो है उस पे पहुंच जाते हैं। तो बात ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा से रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से किसी शख्स पर चढ़ दौड़ना कभी भी नहीं रहा, ठीक है। तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर अपने ओपिनियन का जो प्रचार है वो लॉजिक के साथ करना सीखें, ना कि आप बंदूक लेके किसी शख्स के ऊपर चढ़ दौड़ें, ठीक है। वो जो है वो आपका एक्सट्रीमिज्म से दूर। नेशनल हाँ जी, नेशनल नैरेटिव भी हो सकता है, वो आपका रिलीजियस नैरेटिव भी हो सकता है। जैसा कि अभी यूसुफ भाई ने जिक्र किया कि 1400 साल पहले जो जंगें हैं वो होती थी तलवारों के साथ, ठीक है जी। तो तलवारों के साथ मुसलमान देवर वेरी वेल इक्विप्ड। तलवार के साथ जब वो लड़ते थे ना, तो वो दुश्मन की ऐसी तैसी करके रख देते थे, ठीक है जी। लेकिन आज आज के दौर का जो टूल है, जो नैरेटिव का टूल है, और उसमें बदकिस्मती से की हम जंग बहुत है आज। पीछे हैं। हाँ, आज कम्युनिकेशन की जंग है, आज नैरेटिव की जंग है, आज अपनी सोच को मुसल्लत करने की जंग है। विदाउट वेपन वो आपके दिमागों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको खेलने के लिए पबजी देते हैं, वो आपको बनाने के लिए टिकटॉक देते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर नैरेटिव? अब जब लोग फ्री हैं, जब लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, तो डेफिनेटली वो पबजी भी खेलेंगे, वो टिकटॉक के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इसकी इसकी जो चैनलाइजेशन है ना, वो हुकूमत का काम है कि हुकूमत पैरेलली कुछ ऐसे ऐसे मौके पैदा करे जिसमें यूथ इंगेज हो। अब मैं आपको एक अभी इन्होंने एग्जांपल दी थी कि लोग जो है वो टिकटॉक वगैरह इधर उधर, और एक और बात की थी यूसुफ भाई ने कि लोग जो है हमारे यहाँ अगर देखें, आपके आपकी तरफ से अगर कोई या मेरी तरफ से कोई गलत चीज प्रमोट हो गई है ना, तो वो उस गलत चीज का या उसके बनाने वाले का कसूर नहीं है, वो आपका और मेरा कसूर है। बिल्कुल। किसी भी चीज का, किसी भी एजेंडे की कामयाबी, किसी भी प्रोपेगेंडे की कामयाबी ये होती है कि वो हर शख्स तक पहुंच जाए। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोपेगेंडे की जो एंड सक्सेस है ना, वो ये है कि उसके बारे में हर शख्स जानता हो, ठीक है। जैसा कि जी। जैसा कि विमेन, पाकिस्तान में विमेन मार्च होता है, ठीक है जी। हाँ जी। खवातीन जो है वो मुख्तलिफ खवातीन अपनी आज़ादी के लिए वो मार्च करती हैं, सारे करते हैं। मजदूरों के दिन पे मजदूरों का वॉक होता है, ठीक है।
یوتھ کے ڈے پر یوتھ واک کرتی ہے. اگر وہ خواتین واک کرتی ہیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے ہم اس واک میں گئے, وومن مارچ میں گئے, اور ہم نے وہاں کے جتنے برے نعرے تھے نا, جتنے برے نعرے تھے ان کو پروموٹ کر دیا, پاپولر کر دیا. مطلب ہم نے اٹھایا ہی صرف نیگیٹو نعروں کو, جبکہ یہ اختیار میرے پاس تھا کہ جب میں اس واک میں گیا ہوں تو وہاں پہ اگر ایک خاتون نے یہ اٹھایا ہوا ہے کہ میری بیٹی کو بھی تعلیم چاہیے, تو میرا کام تھا میں اس بینر کو پروموٹ کرتا انسٹیڈ آف اس بینر کو جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے, تو ایجنڈا اور پروپیگنڈا پروموٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم مینٹلی رچ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم بڑی آسانی سے پروپیگنڈاز اور نیریٹیوز کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ہمارے ارباب اختیار اور وہ لوگ جنہوں نے نیریٹیو کا کاؤنٹر نیریٹیو بنانا ہوتا ہے وہ بنا ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ شکار رہتے ہیں. اب میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ پاکستان اب جو ہے وہ پیسفل ہو گیا ہے. الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. افواج پاکستان کی ایفرٹس اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بھی اس میں جو ہے وہ کاوشیں شامل ہیں, اور لوگوں کی, جن لوگوں نے بیسیکلی اس میں جو ہے وہ جانیں دی ہیں, قربان ہوئے ہیں, ہمارے پولیس کے, ہمارے فوج کے شہداء ہیں اس میں بہت زیادہ. ان سب کو پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کر کے جو ہے وہ ملک میں ٹیررزم کو نکالا ہے. اب ایک ٹیررزم ہے اور ایک ہے ایکسٹریمزم which actually leads to terrorism. ٹھیک ہے جی, جی, اس کے اوپر ابھی بھی we need to work, government need to work کہ وہ اس کے اوپر پالیسیز بنائے, کوئی بھی ہیٹ سپیچ جو ہے وہ نہ ہو پائے. رمضان المبارک میں بول جیسے چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری اختلافی ڈسکشن ہوتی رہی. اس کے بعد اس اختلافی ڈسکشن کے بعد شیعہ سنیوں کا آپس میں لڑائی ہوئی, اور بہت سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے رہے. تو اس وجہ سے جو بیسیکلی کوئی بھی اس طریقے کے اختلافات ہیں یا کوئی بھی ایسی ٹاکس ہیں, اس کے اوپر حکومت کو جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹ پالیسیز نہ صرف بنانے کی ضرورت ہے بلکہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا, میرا, یوسف صاحب کا, مصعب صاحب کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اگر ایٹ لارج سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو وہ پوائنٹ آف ویو پبلک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. بالکل, وہ آپ کا ایک ٹھیک پرسنل ہے, اوپینین ہو سکتا ہے. وہ پرسنل اوپینین ہے, وہ اگر آپ پبلک میں کریں گے تو دیٹ ول بی کمنگ ود ویری ڈینجرس ریزلٹس. تو پاکستان میں ہم اگر اس امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت, بھائی چارہ, ہمارا مذہب بھی, قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو تم میں مشترک ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی کے ساتھ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں نا تو کوئی مشترک بات کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور سب سے بڑی مشترک بات یہ ہے کہ یو آل آر ہیومن. ٹھیک ہے, تو آپ کسی بھی مائنڈ سیٹ کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں, اس کی بات سن سکتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس کی بات سے ڈس ایگری کریں, لیکن آپ اس کی بات سن سکتے ہیں. تو ہمیں سننے کا جو ہے وہ پیدا کرنا ہم نے ٹیررزم پہ تو قابو پا لیا الحمدللہ, لیکن ہمیں ایکسٹریمزم پر بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. تو یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ان کے اس ملک کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر واپس لینڈ ہوتے ہیں یا پاکستان کی روڈز پہ آتے ہیں وہ دوبارہ واپس انہیں وائلیشن کی طرف چل جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس خامی کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ خامی پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ خامی آئی کیسے تھی. یہ خامی اصل میں نا انسان اور ہم خاص کر ہم جیسے لوگ وہ آزادی چاہتے ہیں. ہمیں اگر جیل میں ڈالا جائے تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں, ہمیں جب جیل سے چھڑوایا جائے تو ہم جو ہے نا بدماشی شروع کر دیتے ہیں. آپ کل جا کر کسی بندے کو پکڑ لینا کسی جرم میں, آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا, وہ کہے گا یار میں نے جرم بھی کیا ہے, دیکھو میں کھلا عام گھوم رہا ہوں. یہ ہماری وہ سوچ ہے. اب وہاں پر جو ہے نا اس کو بند کیا جاتا ہے, اس کے اوپر فائن لگا ہے, اور پاکستان میں کیونکہ فائن ہے نہیں کسی چیز پہ, ہمیں کسی چیز سے روکا نہیں جاتا, پراپر سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر پراپر سسٹم نہیں ہے تو ہم غلطی تو کریں گے نا. دیکھیں نا لاہور میں ایک چیز آئی تھی کہ آپ نے ہیلمٹ کے علاوہ موٹر سائیکل نہیں چلانی. یار مجھے جتنا لگ رہا تھا کہ لاہور میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی, ہم وداؤٹ ہیلمٹ کے ہی موٹر سائیکل چلائیں گے.
لیکن اگر وہ ظالم وہ شروع کر دیا اور اس پر جرمانے شروع ہو گئے تو وہ جو ہیلمٹ پہن رہے ہیں آپ کو ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر جو ہے نا جرمانے ہوتے ہیں, اسٹرکٹ اس کی سزا ہوتی ہے. ہمیں وہ سزا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں سزا نہیں ہے. ہمارے یہاں تھانے میں تاتا بیٹا ہوتا ہے یا انکل بیٹا ہوتا ہے یا کوئی ایسے جان پہچان والا بندہ ہوتا ہے, ہمیں بچا دیتا ہے. وہاں پر کوئی جانے والا نہیں ہوتا, وہاں پر ہم جو ہے نا شریفوں کی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم قانون کو سخت کر دیں, ایک بڑا رکھ دیں, تو وہ قانون اور وہی چیز یہاں پر بھی لاگو ہوگی. ہم یہاں پر بھی ایک بہتر چیز دیکھیں نا, اگر ہم ہر جگہ پر گند ڈالنا شروع کر دیں گے, دیکھیں نا گھر کے اندر صفائی ہوتی, گھر کے باہر آپ آئیں تو گند باہر گلی کے باہر پڑا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں یہ قانون کس نے سکھایا تھا؟ صفائی تو ہمارے اسلام نے لے کر آیا تھا. تو یہ چیزیں وہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. یہ جرمانے جو تھے یہ تو دیکھیں نا, صفائی آپ باہر ملکوں کے دیکھیں, اپنی صفائی دیکھیں, آپ باہر ملکوں کا قانون دیکھیں, اپنا قانون دیکھیں. اسلام تو اتنا سخت ہے کہ چوری کرنے پر بھی ہاتھ کاٹنے تک آ جاتا ہے, چاہے وہ چوری تمہاری بیٹی نے بھی کی ہو. لیکن ہمیں وہ چیزیں دیکھیں نا, وہ سختی ہم نے کم کر دی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر میں غلطی کروں گا تو مجھے چھڑوایا جائے گا, تو میں غلطی جو ہے نا بڑے فخر سے کرتا ہوں کہ یار یہ غلطی میں کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہے. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر ختم نہیں ہو جاتی تو ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا ایک سکپ پوائنٹ ہے میرے دماغ میں, اگر یہ ختم نہ ہو جائے تو میں اس چیز کو نہیں دیکھیں. اگر اپنے گھر کو صاف کرنے تو یہ میرا اپنا گھر ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر وہ ہونی چاہیے اور لانی پڑے گی. یہ نہیں کہ کوئی اور آئے بالکل گا, کوئی اور بدلے گا, ہم نے خود لانی. ایک بندے یوسف نے بھائی دیکھے نا, اگر ایک بندہ اس یہ میں سے بتائیے کام گا شروع کر دینا تو میں کہوں گا کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر ہی کام شروع کر دیتا ہے. یوسف بھائی یہ بتائیے گا کہ ہماری یوتھ کو کریٹیسائز تو ہر کوئی کرتا ہے, اور لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یوتھ کو اس طرح گائیڈ بھی کیا گیا ہے کہ جو اس کے اندر پازیٹیو وے میں پاکستان کا جنریٹ کر سکے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بھی ویسا کام نہیں ہوتا پیٹریٹزم پہ, اور ہمارا میڈیا تو ویسی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے. تو اتنی نیگیٹیو ماحول میں ایک یوتھ ایک ینگسٹر کے مائنڈ میں کیسے پازیٹیوٹی کریٹ کی جائے اور اس کو کیسے گائیڈ لائن دی جائے؟ دیکھیں, اگر یوتھ کے اندر پہلے پازیٹیوٹی ہے نا تو یہاں پر اتنی ساری آرگنائزیشن ہے, اچھی کام کو ہر بندہ پروموٹ کرتا ہے. تو آپ جو ہے نا آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو خود جو ہے نا ایک اچھی چیز پر لے کر آؤں گا. لیکن اگر آپ کا کام ہے تو میں یوتھ پر بات ضرور کروں گا. اگر میرا یوتھ غلط ہے تو میں یوتھ پر بات ضرور کروں گا. اگر بات نہیں کروں گا تو اس کو سمجھاؤں گا ضرور. میں اس کو یہ سمجھاؤں گا کہ فیس بک یوز کرنے والا فیس بک یوز نہیں کرتا. جس نے چیز بنائی ہے, ٹک ٹاک بنانے والے نے ٹک ٹاک یوز نہیں کرنا, اس نے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ اس کو یوز کرو گے. اس نے ایک لا بنایا تھا, اس لا کے اوپر آپ اس کو یوز کرو گے, وہ نہیں کرے گا. وہ جو ہے نا اس سے دور بھاگے گا, وہ کہے گا کہ یار اس میں غلطیاں ہیں, اس میں نقصانات ہیں. دیکھیں نا, جس نے موبائل بنایا تھا وہ موبائل یوز نہیں کرتا, وہ آپ کے لیے بنایا تھا اور وہ موبائل بنا کر کامیاب ہو رہے ہیں. میں اپنے یوتھ کے دماغ میں یہ چیز ڈال دوں کہ بھائی آپ غلط جا رہے ہو, آپ جو چیز کر رہے ہو وہ لوگ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں. آپ جا کر اس کے گھر میں جا کر دیکھو, جس نے کمپیوٹر بنایا تھا اس کے گھر میں کمپیوٹر ہے ہی نہیں. وہ جو ہے نا سادہ زندگی گزار رہا ہے اور سادی زندگی میں خوشی ہے اس کو. آپ کمپیوٹر بنائے نا, آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر کمپیوٹر بنائے, آپ نے گھر میں ایک سنیما لے کر آ گئے ہو, آپ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ پازیٹیو پکچر میں تب جا کر دکھاؤں گا جب اس کے دماغ میں کنفیوژن کو ہٹا دوں گا نا. اس کو یہ بتا دوں گا کہ یونیورسٹی میں جو گٹار بجانے والا بندہ ہے یہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی کامیاب تھا, حضرت عمر کامیاب تھا, حضرت علی کامیاب تھا. میں اس کو یہ کہانیاں تو بتاؤں نا. اس کے دماغ میں جو ایک پکچر بنی ہوئی ہے کہ گٹار بجانے والا کامیاب ہے, وہ گٹار بجانے والا پیسے کماتا ہے. میں اس کو یہ بتاؤں کہ محمد یوسف پیسے کما لیتا ہے, وہ گٹار والے سے زیادہ کماتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا راستہ صحیح منتخب کریں اور صبر لے, جلدی نہ کریں. جلدی اگر کریں گے تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا, کوئی لانگ ٹرم نہیں ہوگا. اگر آپ گٹار سے پیسے کمائیں گے تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا. لیکن اگر نام کمانا ہے, پیسے کمانے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کمانے ہیں. اور دیکھیں, میں واحد چیز ایک یہاں پر بتانا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ میرے 4.5 لاکھ فالوور ہے. جب آپ مر جاتے ہو 4.5 لاکھ فالوور آپ کے ساتھ نہیں جاتے. اگر آپ کے ٹک ٹاک پر ہیں, آپ کے فیس بک پر ہیں, وہ یہی رہ جانے ہیں. میرا گھر والا, میرے ساتھ کے رشتہ دار, یہ میرے فالوور ہیں, یہ مجھے یاد بھی رکھیں گے, یہ میرے قبر پر بھی جائیں گے. لیکن اگر وہ کام آپ کا اچھا ہے تو قائد اعظم کے مزار پر کتنے لوگ ہوتے ہیں, علامہ اقبال کے مزار پر کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کام والے بندے تھے اور یہ کام کرتے تھے. اور یہ چیز میں نے اپنی ینگسٹر میں لے کر آنی ہے کہ وہ اس چیز کو نہ دیکھے, شارٹ ٹرم کی چیزوں کو. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو میں ایک پازیٹیو پکچر شو کروا سکوں گا. کیونکہ دیکھیں نا, میرا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ نوجوان ہے.
اور وہ جو میں ضائع کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. دیکھیں نا, اگر آپ نوجوانوں کی صرف آپ گوگل جا کر سرچ کریں اور یہ لسٹ نکال دیں کہ خودکشی کرنے والے میں نوجوان کتنے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ نوجوان کیوں خودکشی کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہاؤ ٹو مینیج اے لائف. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے لائف میں چینج کس طرح لانا ہے. مسلمان خودکشی نہیں کر سکتا, اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے, اور میں پھر بھی خودکشی کر رہا ہوں. ڈپریشن اسلام میں حرام ہے. جی جی, ڈپریشن اسلام میں حرام ہے, اور میں اس پکچر کو کیسے لے کر آ رہا ہوں, اس ڈپریشن کو کیسے پھیلا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہے. وہ کس چیز سے آ چکی ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس پریکٹیکل میں اس کو دور بھاگتا ہوں. بات مجھے جیسے شہزاد بھائی نے بھی بات کی کہ ہم اس پر ہزار باتیں کر لینا, آخر میں کنکلوژن اس بات پر لے کر آ جاتے ہیں کہ یار ساری غلطی میری ہے, تو یار میں اس غلطی کو ابھی کیوں نہ سدھار دوں, تو 10 سال یا 15 سال ویٹ کیوں کرو. اس غلطی کو میں ابھی سدھار کر ابھی کہہ دوں کہ یار کل سے میں نے اچھے کام کرنے. بالکل ٹھیک, تو یہ چیزیں ہونی بالکل چاہیے ہمارے اندر. ایسی بات ہے کہ ہمارے عمل میں بہت زیادہ کمی ہے. سر شہزاد, میں اس آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا, یہ کویسچن پوچھنا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, کہ یوتھ کسی بھی ملک کا فیوچر کا آئینہ ہوتی ہے, اور یوتھ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور ہمارے کیا وہ یوتھ کو صحیح گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اور یوتھ کا ٹھیک ہے, یوتھ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور ہر کوئی یوتھ کو کرٹیسائز کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سارا جو ہے قصور یوتھ کا ہی ہے, یا اس کو گائیڈنس میں بھی کمی ہے؟ اور کیا کرنا چاہیے ایک یوتھ کو ایز اے اسٹوڈنٹ, ہمیں پاکستان کا امیج کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یار بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کہ دیکھیں, جب میں نے ٹاک شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان بننے میں ایک پوری ٹیم کا رول تھا. ٹھیک ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صرف 1 2 3 ناموں کا نہیں تھا. دیور تھاؤزنڈز اینڈ ایون لاکھوں میں لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ اس ملک کے لیے قربانیاں دی. تو ہمیں آج کے دن جو ہے وہ ان سب کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پہ جو رول ہے نا, یہاں پہ بھی برابر رول یوتھ کا بھی اتنا ہے کہ اگر ملک ٹھیک نہیں چل رہا تو اس میں یوتھ کا بھی رول ہے, اس میں یوتھ کا بھی قصور ہے, اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی, اس میں گورنمنٹ کے اداروں کا بھی. اب دیکھیں, یوتھ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ذکر کیا. اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہے تو کویسچن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یوتھ کی ہے. وہ پوچھے, وہ اس کے اوپر احتجاج کرے, اس کے اوپر بات کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سناتا ہوں. پچھلے دنوں ایک بہت اہم, پاکستان کے ایک بہت اہم ادارے کی جو ہے نا وہ ریکروٹنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ سب لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے, تقریباً کوئی 200 لوگ ہوں گے لائن میں لگے ہوئے. اور اس دوران سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں اندر جانے کا, تو ایک شخص اندر سے باہر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی نواز صاحب, نواز کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نواز ہوں. کہنا چل تو اندر آ جا. ٹھیک ہے, اب نواز اندر چلا گیا اینڈ سے, he was standing at the end of the queue, لیکن وہ سب سے پہلے چلا گیا. اب اس کے اوپر ایک شخص نے جو ہے وہ تھوڑی سی ریزسٹنس شو کرائی, اس کو آگے سے ڈنڈا مارنے کی صرف کوشش کی گئی, مارا نہیں گیا. ٹھیک ہے, اور اس کوشش کے اوپر باقی سب نے خاموشی اختیار کر لی. تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا لیول. اس لیول کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ملک بھی بہتر ہو اور ہمارا جو ہے وہ کم کامیابی کو چھو لیں. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے, تو آپ کو رجسٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ خود جو ہے وہ عمل کریں جو کرائیٹیریا ہے اس کو. اور جب آپ کے سامنے کرائیٹیریا سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو تو آپ کا کام بڑھتا ہے کہ آپ ایک دیوار بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب ملک میں نوجوانوں میں ریزسٹنس ہوگی نا, یہ ملک اداروں, آپ دیکھیں ایک ادارہ آپ کو صحیح تعلیم نہیں دے رہا, آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ادارے کے خلاف؟ بالکل. آپ میں یا مجھ میں اتنی کرج ہے کہ میں جا کے ایٹ لیسٹ اپنی ادارے کے اونر سے ہی پوچھ لوں کہ یار میری کلاس کبھی ٹائم پہ نہیں ہوئی, یہ جو فیس لیتے ہو کس چکر میں لیتے ہو؟ اگر آپ میں, مجھ میں, یوسف صاحب میں اتنی کرج اگر نہیں ہے تو پھر ہم کلیم نہ کریں کہ ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. پھر ہم اس کرٹیسزم کے حقدار ہیں. آج پاکستان میں جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی. آج پاکستان میں آپ بیٹھ کے پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں, آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. اگر اس سوال پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی, ملک بنانے کے سوال پہ, اور وہ بزرگ سارے کوشش کرنے کے بجائے باجے بجاتے رہتے
تو آج آپ اور میں بیٹھ کے زوم کے اوپر ادھر بیٹھ کے فیس بک کے اوپر لائیو جو ہے وہ گیان بانٹ رہے ہوتے؟ نیور ایور، جی کبھی نہیں. سر، یہاں سے ٹھیک ہے، آپ کی انہوں نے بات سے اپنا بہت رول پلے کیا مختلف ریلیز ہوتے اور ہیں. آپ کو ایک آزاد ملک دیا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ آنے والی نسل کو اور اپنے آپ کو کیا دیں گے. لیم ایکسکیوزز سے باہر نکل آئے. مجھے بھی لیم ایکسکیوزز سے باہر نکلنا ہوگا، آپ کو بھی لیم ایکسکیوزز سے باہر نکلنا ہوگا، اور اپنا رول پلے کرنے کے اوپر نہ دن رات بات کرنی ہوگی. اور یہ بات کرنی ہوگی، یہ بات بہت ہوگی یار، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اب یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، ان مسئلوں کا آپ کی کیپیسٹی میں حل کیا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوگی نا تو شاید کوئی 10 12 15 20 سالوں میں یہ ملک بہتر ہو جائے. ادروائز آج بھی میں آج مال روڈ پہ کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ تقریباً 8 اشارے صرف ایک وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے بند کیے گئے. 8 سگنل، 8 مین سگنلز پہ ہزاروں لوگوں کو روکے رکھا. صرف 3 گاڑیاں گزرنی تھی اور کسی میں ریزسٹنس نام کا کوئی لفظ نہیں تھا. جب ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے نا تو آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسٹارٹ کوسچن اف یو آر رائٹ دین اسٹارٹ کوسچن دین آسک کہ بھائی جان یہ سر یہ بہت آپ نے پروڈکٹیو آنسر دیا ہے سر. ایک بہت اہم سوال ہے جو لازمی پوچھنا پڑے گا کیونکہ 14 اگست کی مناسبت ہے. سر ہم اپنے نوجوانوں کو آزادی کے دن کی اہمیت کس طرح سے باور کروا سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کی رات کو ہم لوگ کس طرح سے سڑکوں پہ ہلڑ بازی دیکھتے ہیں، ون ویلنگ دیکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم واقعی آزادی کا جشن مناتے ہیں یا یہ ہم مذاق اڑاتے ہیں نہیں، آزادی کا؟ ہم آزادی کا مذاق اڑا لیں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ غفلت نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. غفلت کی گنجائش موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن گناہ کی گنجائش جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے. وہ اپنے بچوں کو قربانیوں کے بارے میں بتائیں. میں تو کہتا ہوں اس دن ملک آزاد ملک ہوگا جس دن چاہے ایک بھی جھنڈی نہ لگے کسی گھر پہ، لیکن ان بچوں کو پتا جس ہو طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ملک آزادیوں کے ساتھ، یہ 14 ملک اگست کے بعد قربانیوں کے ہمارے ساتھ کلچر کی ملا ہے، کتنی اور اس ملک کو بے حرمتی کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ اس کے اندر اسی کانٹیکس میں آتا ہے. بالکل. اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پچھلے سال میرا مال روڈ پہ جانا ہوا تو میں نے ایک فارنر کو دیکھا. پازیٹیو امیج کی بات کر رہے ہیں، ملک کی پازیٹیو امیج کی نا. تو وہاں پہ ہلڑ بازی ہو رہی ہے، بڑا رولا ہو رہا ہے، اور ایک فارنر آسٹریلین وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ یو آر فیلنگ. وہ کہتا جی ایسی کریزی قوم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سیلیبریشن از اے یہ سنگل پہلو ہے. ایک طرف کی ایک تصویر کا ایک رخ ہے. سیلیبریشن کے ساتھ یور پارٹ والا جو چیپٹر ہے نا اس میں ہم بہت ویک ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے یہ دیکھا، میں جب کسی گاڑی میں سے کسی کو جوس پھینکتے دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں وہ جوس اٹھاؤں، اس گاڑی کا پیچھا کروں، شیشے میں سے وہ جوس واپس اس کی گاڑی میں پھینکوں. گاڑی میں پھینکنے کے بعد میں اس سے پوچھوں کہ یار آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے. جیسا اس کو محسوس ہوا ہوگا نا جوس پھینکنے پہ، ویسا ہی اس ملک کو محسوس ہوتا ہے. جب آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب آپ اس کے لا کو توڑتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک کامن بات او یار پاکستان ہے، اوے یار پاکستان ہے. او بھائی اللہ کے بندے یہ بات بدل دو. تمہاری اس بات نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ پاکستان ہے، میں تو کہتا ہوں تم پاکستان ہو. جی بالکل. اور اگر تم ایسے یہ کہنا چیز چھوڑ دو گے، بہت یہ اچھی کہو آپ نے گے بات یہ کی. کہو گے یہ نا چیز کہ یار اچھا یہ یوسف بھائی پاکستان ہے، فائنل یہ کمنٹ میرا ٹائم پاکستان ہمارا ہے. ختم ہو رہا ہے. فائنل کمنٹ دے دیں سر آپ. جس طرح سے پاکستان جا رہا ہے آگے کی طرف اور الحمدللہ پاکستان کی امیج بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے اگر ہم اسے کمپیئر کریں پچھلے کچھ سالوں سے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے 10 سالوں میں ہم کہاں تک موجود ہوں گے اکانومی کے اعتبار سے یا ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن کے اعتبار سے؟ ہم اگلے 10 سال میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ سر کوئک کمنٹس.
دیکھیں لوگوں اب مجھے بہتری نظر آ رہی ہے تھوڑی. نوجوان اگر اس ملک کے سسٹم کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پالیٹکس میں بھی آئیں گے, ساری جگہوں پہ آئیں گے اور اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھیں گے, تو یہ اس ملک کو آگے لے جائیں گے. ادروائز کرپشنز کی وہی سٹوریز, اسی طریقے کی جو داستانیں آپ کو ملتی ہیں وہی ملیں گی. جب تک پاکستان کے لوگ اچھا جنگ جو ہے نا, اچھے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, اور سسٹم کو جی ٹھیک اچھے لوگ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اچھے لوگ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں. پاکستان جی کا ہر نوجوان, آپ 100 لوگوں کو بٹھائیں اور 100 میں سے 99 آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یار لعنت پہ جو سارے پولیٹیشین جو ہے نا وہ بہت ہی گندے ہیں. سر بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان کو ان ٹرمز آف اچھا تو جو ہے نا تو سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پولیٹیشینز گندے ہیں, اور کسی اچھے بندے سے یہ پوچھ لیا جائے یار تم پولیٹکس میں کیوں ہو, تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے. کیونکہ اس بات میں سارے سوالوں کے سارے جواب موجود ہیں کہ اس ملک کے سسٹم کا حصہ بنے, اس ملک کو اون کریں, اور اونرشپ جب آپ کسی چیز کی لیتے ہیں تب آپ اس کو بہتر کریں. اچھا اس میں عمر بھائی, جی 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 جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, ہم ایک سپنا بناتے ہیں, ایک ڈریم بگ کا ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس, کہ آپ جب بڑا سپنا بناتے ہو تو آپ جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیتے ہو. کیا ہم سپنے میں یہ ایڈ نہیں کر سکتے کہ یار میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے لیے تو میں نے سپنے بنائے ہوئے ہیں کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, یہ کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے لیے کیا کروں گا. ہاں یہ سپنا ہے میرے دماغ میں کہ میں اچھے کام کروں گا, اچھی چیزیں کروں گا, لیکن یہ سوچا نہیں ہے. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں, 10 سال کا چھوڑے, آپ 2 سال کا ایک سپنا بنائیں کہ میں یہ 2 سال میں پاکستان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, کیا اس میں کون سی تبدیلی لا سکتا ہوں, کون کون سے لوگوں سے مل سکتا ہوں, کون کون سی ایک پلاننگ بنا لے ہم اپنے لیے. تو یہ 10 سال کا جو آپ نے کہا نا کہ 10 سال میں ہم پاکستان کو کہاں لا سکتے ہیں, وہ 10 سال کا آپ کا 2 سال میں ہو جائے گا. اور 10 سال میں ہم کمپیریزن کیا, ہم کمپٹیشن میں آ جائیں ملکوں سے, ہم اس کمپٹیشن میں آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, وہ جب ہم خواب بناتے ہیں نا تو ہماری یونٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو شان میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو کر یا ایک بندہ ہو کر آپ جو کام کرتے ہو نا, ہمارے پاس یونٹی نہیں ہوتی. میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن دوسرا ہمارا لیگ پولنگ والا سسٹم ہے, میں نہیں, دوسرا نہیں, میں نہیں چھوڑتا. تو یہ چیز اگر ہم سے چھوٹ جائیں گے, یونٹی میں آ جائیں گے اور اپنے خواب بنا لیں گے, تو ہماری 10 سال میں بہت ترقی ہو جائے گی. جو ہمارے وہ بزرگ یا وہ بڑے جو ہمارے لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے نوجوان اس جگہ تک پہنچ سکیں گے جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا میں نہیں جا سکتا تھا, وہ جگہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی, ریزرو ہو جائے گی, جہاں پر ہم نے سوچا بھی نہ تھا. بہت شکریہ, میں اپنے دونوں گیسٹ کو بہت زیادہ آپ لوگوں کا آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ دونوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس زبردست سیشن کو ایک بہت اچھے سیشن بنایا. آپ دونوں کا, اور میں اپنے جو ویورس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہے تھرو آؤٹ دا ٹائم اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں کمنٹس کیے. تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے کم آب, اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. تھینک یو ویری مچ بوتھ گیسٹ اینڈ مائی کو ہوسٹ مصعب عمیر. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.